अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान खान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज उनको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब मिलना शुरू हो गए और जवाब एक तरफ से नहीं आए बल्कि दो तरफ से आए और दोनों वही मुखातब थे जिनको इमरान खान साहब ने कल दरख्वास्तें भी दी थी और धमकियां भी लगाई थी। मेरा मतलब ये है कि जनाब पाक फ़ौज की तरफ से भी जवाब आया है और उसके साथ साथ एक और अहम इदारे की तरफ से भी जवाब आया है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुख्तलिफ बातें की थी और उन्होंने दरख्वास्तें की थी कि जनाब मैं ताकतवर लोगों से कह रहा हूं कि मुझे इलेक्शन ला दें, क्योंकि अगर आपने इलेक्शन ना कराए तो पाकिस्तान का तो कबाड़ा निकल जाएगा, पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाएगा, श्रीलंका जैसी सिचुएशन बन जाएगी, हालात उस नहज पे चले जाएंगे जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। एक लंबी तमहीद बांधी और उसके साथ साथ उन्होंने अमरीकी सदर जो बाइडन का भी हवाला दिया और उनके पाकिस्तान के जो जौहरी असासे हैं उनकी हवाले से जो बयान था उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं तो पहले कह रहा था समी इब्राहिम इत्थे बैठा है, इससे आप पूछ लें कि मैंने तो इनके साथ इंटरव्यू में इस बात का इजहार किया था कि अगर पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका जैसे हालात बन जाएंगे तो फिर हमें जो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी वो यही होगी जिसका इशारा जो बाइडन ने दिया है। और अब उसके बाद यानी इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही टाइम के बाद यानी तकरीबन 12-14 घंटे के बाद रावलपिंडी के अंदर अहम इजलास होता है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को हेड करते हैं और यकीनी तौर पर जहां पर बहुत सारे अमूर ज़ेर बहस आए वहां पर इमरान खान साहब के इल्ज़ामात भी यकीनी तौर पर ज़ेर बहस आए होंगे और ख़ास तौर पर वो इल्ज़ाम जो इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में होने वाली हाल ही में एक जो तैनाती है उसका जिक्र करते हुए इल्ज़ामात आयद किए थे, जिसके बाद उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद में जो तैनाती की गई है उसके बाद PTI के ख़िलाफ़ जो पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ हैं उसमें इजाफा हो गया है और यहाँ से हमारे जो बंदे उठाए जाते हैं उनको नंगा किया जाता है। ये इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात की और ये मुमकिन नहीं है कि इतना अहम इजलास हो जहाँ पर दाखिली सिक्योरिटी के बारे में बात हो रही हो, वहाँ पर पाकिस्तान को जो एक्सटर्नल लेवल के ऊपर जो ख़तरात लाहक हैं उस पर बात हो रही हो, तो ये तमाम चीज़ें ज़ेर बहस ना आई हों। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़ेर बहस आईं और इमरान खान साहब को किस किस बात का जवाब दिया गया इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जारी होने वाले ऑफिशियल अलामिये में, और उसके साथ साथ अंदर की जो सिचुएशन थी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करूंगा उस अहम इदारे की तरफ से जहां पर इमरान खान साहब को भी एक मरतबा फिर जो एक साफ चिट्टा कोरा जवाब दिया गया, ना सिर्फ जवाब दिया गया बल्कि तसल्ली के साथ इमरान खान साहब की मंजी पीढ़ी को ठोका भी गया और उनको बताया गया कि जनाब आप गलत बयानी कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं। मेरा इशारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब की तरफ। सिकंदर सुल्तान राजा साहब वही हैं जिनके खिलाफ इमरान खान साहब ने पहले अगस्त के अंदर एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस भेजा था और उसके बाद उस रेफरेंस को वापस ले लिया था और आज फिर इमरान खान साहब की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा गया है। और रेफरेंस भेजने से भी यार अजीब व गरीब आदमी है, वैसे समझ नहीं लगती। एक जानिब रेफरेंस भेजा गया है, दूसरी जानिब इस बात का इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि जनाब ये बंदा बहुत ही ज़्यादा जानिबदार है, नून लीग के पेरोल पे है वगैरह वगैरह, इस तरह के इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। और उसके बाद कल ही यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया दी रिपोर्टर्स ARY को और उसके अंदर उन्होंने इस बात पर आमादगी ज़ाहिर की कि जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब की मौजूदगी के अंदर ही अगर इंतखाबात हों तो वो उस इंतखाबात को मैं कबूल कर लूँगा। एक जानिब ये सिचुएशन है, एक जानिब गाला कटी जाता है, दूसरी जानिब पैर पे ही जाता है और तीसरी जानिब जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर भी चले जाते हैं कि अजीबो गरीब। मुझे लगता है कि शायद कुछ उनकी सोचने समझने की सलाहियतें शायद बुरे तरीके से मुतासर हुई हैं, लेकिन जवाब आया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब की तरफ से और ऑन रिकॉर्ड है ये जवाब उनकी तरफ से। इमरान खान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सिकंदर सुल्तान राजा साहब पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि जनाब ये जो इंतखाबात के अंदर धांधली होती है ये सिर्फ इस वजह से होती है कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी तरफ से जो मनसूबा बनाया गया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का, EVMs का, मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने उस मनसूबे को बिल्कुल ही मुस्तरद कर दिया और अगर वो EVMs के ऊपर इलेक्शन कराएँ तो
تو کسی جگہ پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, یہ پولنگ اسٹیشنز پر قبضہ نہیں ہوگا, اب بیلٹ پیپرز کے اوپر ٹھپے نہیں لگیں گے, کچھ اس قسم کی نہیں ہوگا, وہاں سے پولنگ ختم ہوگی, یوں بٹن دبائیں گے, رزلٹ آ جائیں گے باہر, کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور اس ساری سچویشن کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے آ گیا ہے جواب, اور اس جواب کے اندر جناب الیکشن کمشنر آف پاکستان سکندر سلطان راجہ صاحب نے یہ کہنا ہے ان کا کہ جناب یہ ای وی ایمز اس وقت پاکستان کے اندر بالکل بھی جو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ استعمال نہیں ہو سکتی, کیونکہ جلد بازی کے اندر اگر اس بارے میں فیصلہ کیا گیا تو پورے کا پورا الیکٹورل پروسیس سے ہی اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جائے گا, پورے کا پورا الیکشن ہی مشکوک ہو جائے گا, کیونکہ جب مشین ہی نہیں ہے, مشین ہوگی تو الیکشن کرائیں گے نا, ابھی تک تو مشین ہی فائنل نہیں ہو سکی. عمران خان صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب ہم ای وی ایم پہ الیکشن کرائیں گے, لیکن وہ ای وی ایم بنانے کے لیے جو ہم نے چیزیں بھیجی تھیں اس کے اوپر نہ کوئی جواب آیا, اور نہ ہی خریداری کے لیے ہمیں پیسے دیے گئے. پیسے دیں گے تو ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا آرڈر پاس کریں گے, پیسے ہی نہیں دیں گے تو کہاں سے آرڈر پاس کریں گے. اور اس کے بعد سکندر سلطان راجہ صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے صرف 2 ملک ایسے ہیں جہاں پر ای وی ایم استعمال ہو رہی ہیں, ایک ہے برازیل اور دوسرا ہے بھارت. اور اس کے لیے ہم نے برازیلین نمائندے کے ساتھ رابطہ کیا تھا, اور برازیلین نمائندے نے کہا تھا کہ 2023 کا الیکشن ای وی ایم پر کرانا ایک معجزہ ہوگا. یعنی جس طرح کے پاکستان کے حالات ہیں اور جس طریقے سے یہاں پر ای وی ایم کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی اورینٹیشن نہیں ہے, یہاں پر ای وی ایم کے حوالے سے کوئی پائلٹ پروجیکٹ نہیں شروع کیا گیا, یہاں پر لوگوں کو ٹرین نہیں کیا گیا, یہاں پر سائبر سیکیورٹی اور دیگر قسم کے معاملات اور اس کی کوڈنگ شوڈنگ جو بھی اس کے اندر ہونا ہے اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی ابھی تک کام نہیں کیا گیا. تو ان حالات کے اندر بتائیں کیسے کرائیں گے الیکشن ای وی ایم پر. اور برازیلین نمائندے کی طرف سے بھی یہی بات کی گئی کہ جناب 2023 کا الیکشن ای وی ایم پر کرانا ممکن نہیں ہے. یہ وہی ملک ہے جو جہاں پر ای وی ایم استعمال ہوتی ہے انڈیا کے بعد. اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا سکندر سلطان راجہ صاحب کا, اگر ای وی ایم جلد بازی میں مسلط کیا گیا تو الیکشن مشکوک ہو جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے شوق میں ای وی ایم پر الیکشن کرائیں اور انارکی پھیلے. یعنی انہوں نے عمران خان صاحب کو جواب دیا ہے کہ بھائیان تاڑے کہن تے سی کم نہیں کرا سکتے جب تک اس کے اوپر مکمل اس کی سیکیورٹی, اس کی ٹریننگ, اس کی خریداری, اس کی کوڈنگ وغیرہ وغیرہ جو کچھ اس میں ہے, جب تک خود الیکشن کمیشن آف پاکستان اس ساری سچویشن کے اوپر متفق نہیں ہوگا اس وقت تک ای وی ایم کے اوپر الیکشن نہیں ہو سکتے. اور 2023 کے الیکشن تو کسی بھی صورت ای وی ایم پر نہیں ہو سکتے, کیونکہ اس کے لیے ای وی ایم ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. پھر یہ بات انفیکٹ اس وجہ سے شروع ہوئی کہ پنجاب کے اندر جو بلدیاتی الیکشنز ہیں اس کے اوپر موجودہ حکومت پنجاب بہت ہی زیادہ ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کر رہی ہے, اور جو ہے ابھی تک بلدیاتی الیکشن کے لیے جو قانون ہے وہ بھی تیار نہیں کیا گیا, اور اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ان کو ٹائم دیا گیا ہے اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ 7 روز کے اندر بلدیاتی جو انتخابات ہیں ان کا قانون بنائیں, ادروائز ہم پرانے قانون کے اوپر ہی الیکشن کرا دیں گے. اور پھر آپ کے خلاف جو ہے یعنی موجودہ پنجاب گورنمنٹ یعنی چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس بھیجیں گے کہ جناب آپ جو ہیں وہ بلدیاتی انتخابات کرانے میں رکاوٹ ہے. اب بلدیاتی انتخابات کے اوپر چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ جناب بلدیاتی الیکشن کراؤ ای وی ایم پہ. اب یہ سرفری والی بات ہے, پاگل پن والی بات ہے کہ آپ کے پاس مشین ہے ہی نہیں, مشین کی پرکیورمنٹ نہیں ہوئی, مشین کا ڈیزائن اپروو نہیں ہوا, مشین میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کا ابھی تک کوئی سر پیر نہیں ہے, اس کے لیے کوئی ویئر ہاؤس نہیں ہے, اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کہ وہ جائے اور جا کے مشین کو خریداری کرے. اور ایک حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب ہم نے اس وقت تک الیکشن نہیں کرانا جب تک یہاں پہ ای وی ایم نہیں ہوگی. تو اس سے بڑی سکھا شاہی, اس سے بڑے پاگل پن تو کوئی ہو نہیں سکتا. اور یقینی طور پر نہیں ہے کہ جب ایک چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں, تجھے کہو کہ جناب اے ہوئے گا تو میں کراؤں گا کام, اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ نومن تیل ہوگا, نہ رادہ ناچے گی, نہ ای وی ایم ہوگی, نہ ہی یہاں پر بلدیاتی انتخابات ہوں گے, اور یہاں پر سکھا شاہی کی حکومت چلتی رہے گی. اس کے اوپر جو الیکشن کمشنر تھے سکندر سلطان راجہ صاحب, انہوں نے تسلی کی ٹھیک ٹھاک طریقے سے پرویز الہی صاحب کے نمائندوں کے بھی, اور پرویز الہی صاحب اس وقت جن کے کندھوں پر سوار ہو کے بہت اونچے دعوے کر رہے ہیں ان کی بھی, یعنی عمران خان صاحب کی بھی, کیونکہ عمران خان صاحب بھی مسلسل یہی بات کیے جا رہے ہیں کہ جناب ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہی یہی ہے کہ وہ ای وی ایم کے اوپر الیکشن نہیں کرا رہے. تو ای وی ایم کے اوپر تو الیکشن کمیشن نے کر دی ان کی تسلی. دوسرا عمران خان صاحب کا معاملہ تھا
یہ جو بائیڈن کے حوالے سے تھا، اور وہ جو ایک تعیناتی ہوئی ہے بقول عمران خان صاحب کے اسلام آباد میں، اور وہ جو تعیناتی ہوئی ہے اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے بندے پکڑے جاتے ہیں ان پر کسٹوڈیل ٹارچر بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ننگا بھی کیا جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب کی جماعت نے ایک جانب تو یہ الزام لگایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک خط بھی تحریر کیا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے یہ کہا ہے کہ جناب 13 اکتوبر کی رات ایف آئی اے نے سینٹر اعظم سواتی کی رہائش گاہ پر دھاوا بولا، اور عدالت میں پیشی سے قبل اعظم سواتی کو حراست میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور لہٰذا عدالت عظمیٰ جو ہے وہ انسانی حقوق کی محافظ ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس تشدد کا نوٹس لینا چاہیے۔ اور پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے یہ ایک خط لکھا ہے جس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا نوٹس لے۔ اب بنیادی طور پر اس خط کا مقصد بھی وہی ہے کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب جو بات عمران خان صاحب نے کی تھی کل پریس کانفرنس کے اندر کہ ایک اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اس کے بعد یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو بنیادی طور پر کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا ہے اس شخصیت کو جس کا ذکر عمران خان صاحب نے اپنی زبان سے نہیں کیا، جس کا نام عمران خان صاحب نے لیا، جس کے بارے میں یہ بتایا نہیں کہ وہ کون تھا۔ ہیش ٹیگ چلاتے رہتے ہیں نا عموماً پی ٹی آئی والے، ہیش ٹیگ وہ کون تھا ٹرینڈ بناتے ہیں، تو اب جب اپنی باری آئی ہے، جب نام لینے کا ٹائم تھا، تو تب بھی انہوں نے یہ والا ذکر نہیں کیا، اور انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون تھا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کور کمانڈر کانفرنس کے اندر عمران خان صاحب نے جو بائیڈن صاحب کا جو بیان تھا اس کا حوالہ دے کر جو الزام عائد کیا تھا، یا جو ایک ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر، جو اس کے اوپر نہ صرف بات ہوئی ہے بلکہ پاک فوج نے اور اس کے تمام جو ذمہ داران تھے انہوں نے پاکستان کے نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، کسی کو کوئی اس پر کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو نیوکلیئر کیپیسٹی ہے اور جو کیپیبلٹیز ہیں یہ سیف ہینڈز میں ہیں، یہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، اور ہمارا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ ان چیلنجیبل ہے، اور وہاں تک رسائی یا اس کو مس یوز کرنا یا کوئی بھی ایسی حرکت کرنا انڈیا کی طرح نہیں ہے جہاں پر کھلے عام یورینیم بھی فروخت ہو رہا ہے، میزائل اڑتا آگے میاں چنو گر جاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ جناب ہم نے میزائل اڑایا تھا کہاں پہ گیا، اور وہ میزائل کے اندر نیوکلیئر کیپیسٹیز وار ہیڈز لے کے جانے کی کیپیسٹی بھی موجود تھی، لیکن یہاں پر تو اس بارے میں کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ پاکستان کا ذکر آتا ہے، ویسے بھی وہ بابا جو ہے نا اب 90 سال کا ہو گیا، ان کو خود اس بات کا نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کیا نہیں کہہ رہا ہوں۔ عجیب و غریب سچویشن ہو گئی ہے، کہیں پہ ٹرمپ آ جاتا ہے، کہیں پہ عمران خان آ جاتا ہے، کہیں پہ بائیڈن آ جاتا ہے، کہیں پہ شہباز شریف آ جاتا ہے، عجیب و غریب سی آج کل دنیا کے اوپر بھی کھچڑی سی پک گئی ہے، کسی کو نہیں سمجھ لگتی کہاں پہ جانا ہے۔ البتہ اس کانفرنس کے اندر اس ساری سچویشن پر غور کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جناب ایک ذمہ دار جوہری ہتھیاروں کی حامل ریاست کے طور پر پاکستان نے اپنی جوہری سلامتی کے تمام تقاضوں کو اور نظام کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ کسی بھی ملک کی جانب سے کیے گئے حفاظتی انتظامات ہمارے بھی جو ہیں وہ عالمی معیارات کے مطابق ہیں، لہٰذا اس حوالے سے کسی کو کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے، اور انہوں نے کہا واضح طور پر یہ بات کا اظہار کیا کہ ہم داخلی اور خارجی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں، ہمیں پتہ ہے اسی کی کرنا ہے کی نہیں کرنا، لہٰذا آپ کو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب کے اس بیان کے بعد جو امریکی دفتر خارجہ ہے اس کی طرف سے بھی یہ بیان بھی آ گیا ہے، اور انہوں نے کہا جناب پاکستان کا جو جوہری صلاحیت ہے اور وہاں پر اور اس کا جو نظام ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول کا، اس کے اوپر ہمیں بھرپور طرح کا اعتماد ہے، اور اس کے اندر کسی کو ابہام میں نہیں رہنا چاہیے۔ یعنی انہوں نے بھی اپنے پریزیڈنٹ کا جو موقف تھا اس کو رد کر دیا۔ دوسری جانب جب اس طرح کی بیٹھکیں ہوتی ہیں نا، تو یہ بیٹھکوں کے اندر اس طرح کے اجلاسوں کے اندر ہر ایک چیز زیر بحث آتی ہے۔ عمران خان صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میٹنگ کے اندر اگر عمران خان صاحب فوج سے بار بار اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں حکومت سے بات نہیں کر رہا، میں ان سے بات کر رہا ہوں جنہوں نے الیکشن لے کے دینے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے الیکشن لے کے دو۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب یہ الیکشن کرا رہے ہوں یا لانگ مارچ کی دھمکیاں دے رہے ہوں، اور اس لانگ مارچ کے نتیجے میں حالات کو آؤٹ آف کنٹرول ہونے کا اشارہ دے رہے ہوں، تو اس قسم کے اہم اجلاس کے اندر ان تمام باتوں پر غور نہ ہوا ہو۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کسی اپوائنٹمنٹ کو لے کر جو ہے وہ تنقید کی جاری ہو، اور تشدد کے کسٹوڈیل جو ہے جو ٹارچر ہے
اس کے الزامات لگائے جا رہے ہوں ان کے اوپر بات نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس اجلاس کے اندر اگر آپ اس کی جو فوٹیج ہے وہ دیکھیں جو خود جاری کی ہے ISPR کی طرف سے، تو عمومی طور پر ایسے اجلاسوں کے اندر بعض دفعہ چیزیں زیر بحث آ جاتی ہیں۔ جیسے 2-3 اجلاس پہلے جو تھے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب، وہ انہوں نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی تھی، تو اس کے اوپر چہمگوئیاں شروع ہو گئی، جنرل صاحب کدھر گئے، جنرل صاحب کدھر گئے، جنرل صاحب کدھر گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ جناب وہ بیمار تھے، اس وجہ سے وہ شرکت نہیں کر سکے، لیکن ایشو بنا دیا گیا۔ اس مرتبہ تو انہوں نے فردن ہر ایک کی جو ہے اس کی وہ بنائی ہے فلم، اور بنانے کے بعد اس کو جاری کر دیا ہے۔ اور مجھے یاد آیا فیض صاحب کی بھی، جنرل فیض حمید صاحب کی بھی ایک ویڈیو اور ہے بھنگڑا ڈالتے ہوئے کی نا، وہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، وہ بھی قبول کیا، وہ اسی 75 لانگ کورس کی جو ری یونین تقریب تھی اسی کی ہے وہ، لیکن وہ پہلے تو دوسری چل رہی تھی، وحید مراد ہے، اس وحید مراد کو بناؤ، نجم سیٹھی اور اس طرح کی وہ چل رہی تھی۔ لیکن یہ ایک ہلکی پھلکی سی تقریب ہوتی ہے جہاں پر وہ تمام کے تمام بیچ میٹس آتے ہیں اور اسی ماحول کے اندر آتے ہیں جس طرح ان کا کاکول کے اندر پہلا دن ہے۔ خیر ویڈیو ان کی بھی کالا کوٹ پہن کے بھنگڑا ڈالنے کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہے، اور اس کے بعد پھر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب یہ کسی اور وجہ سے اتنا خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ادروائز اس کے اندر کوئی، جسے ہم کہتے ہیں نا کانسپریسی تھیوریز، کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے، وہ سیدھا سادہ ایک دوستوں کا ایک فنکشن ہے، دوستوں کی ایک محفل ہے۔ اس دوستوں کی محفل کے اندر پرانی یادوں کو تازہ کیا جا رہا ہے، پرانے دنوں کو یاد کیا جا رہا ہے جب وہ نوجوان تھے، سیکنڈ لیفٹیننٹ کی ٹریننگ لینے کے لیے جو ہے وہ کاکول میں آئے تھے، وہاں پر جو پہلے دن جس طریقے سے ریسیو کیا جاتا ہے، وہ ساری اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جو مختلف ٹی وی ڈراموں کے اندر نہیں چلتی۔ تھوڑے دن پہلے بھی جو عہد وفا ڈرامہ آیا تھا وہاں پہ بھی اسی قسم کی چیزیں چل رہی تھیں کہ لوگ آ رہے تھے، نئے کیڈٹس آ رہے تھے، ان کو ریسیو کیا جاتا تھا، پھر ان کی حجامت کرائی جاتی تھی، مختلف جو وہ ہوتا ہے معاملہ، تو ویسے ہی تھا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن چونکہ سازشی ذہن ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں تو وہ اس کو کوئی نہ کوئی سازش کا رنگ دیا جاتا ہے، ادروائز ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اعلانات سے زیادہ جو آفیشیل جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کور کمانڈرز کانفرنس کا، یقینی طور پر یہ کور کمانڈرز کانفرنس کوئی 15-20 منٹ کی نہیں ہوتی، یہ گھنٹوں پر محیط ہوتی ہے، 6 گھنٹے 8 گھنٹے، بعض دفعہ 10 گھنٹے کا بھی یہ اجلاس ہوتا ہے۔ 10 گھنٹے میں بیٹھ کر ایک چیز، ان کو تو پتہ ہے نا کہ ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کیا ہے، مجھے اور آپ کو تو شاید اتنی زیادہ اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کی ڈیٹیلز کا نہ پتہ ہو، لیکن وہ جو کور کمانڈرز ہیں ان کو اس بارے میں یقینی طور پر اندازہ ہے کہ پاکستان کے نیوکس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کیا ہے۔ ان کو اس کے بارے میں گھنٹوں پر مشتمل بریفنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان فوج کی آپریشنل تیاریاں، اور چونکہ وہ طاقتور ہے، وہ ہر ایک معاملے کے اوپر وہ پاکستان کی جسے ہم کہتے ہیں نا سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، لہٰذا وہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پاکستان کے سٹیکس کا اور ریاستی سٹیکس کا، ہر طرح سے کے امور کا جائزہ لیتے ہیں، اور خاص طور پر اس موقع پر جب جو ہے ایک نئی اپوائنٹمنٹ ہونے جا رہی ہوگی نومبر میں، لہٰذا کسی کو بھی اس طرح کے کوئی ماحول کریٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جہاں پر وہ اپنی مرضی کے چیزوں کو کریٹ کرے اور کوئی متنازع عمل کرنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا یہ بات طے ہے کہ اس اجلاس کے اندر باقی تمام معاملات کے علاوہ یہ جو چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں یہ بھی ڈسکس ہوئی ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔